बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दुआ की अज़मत, फ़ज़ीलत और हिकमतें। अरशाद बारी ताला है, तर्जुमा, और तुम्हारे रब ने फरमाया मुझसे दुआ करो मैं कबूल करूँगा। इस आयत में लफ्ज़ अदऊनी के बारे में एक कौल ये है कि इससे मुराद दुआ है। मानी ये हुआ कि ए लोगो मुझसे दुआ करो मैं इसे कबूल करूँगा, और एक कौल ये है कि इससे मुराद इबादत है। मानना ये हुआ कि तुम मेरी इबादत करो मैं तुम्हें सवाब दूँगा। दुआ एक अज़ीमुश्शान इबादत है जिसकी अज़मत फ़ज़ीलत पर बेकसरत आयात और अहादीस वारिद हैं। दुआ की निहायत अज़मत में एक हिकमत ये है कि दुआ अल्लाह ताला से हमारी मोहब्बत के इज़हार, उसकी शान के हुज़ूर हमारी अब्दियत की इलामत, उसके इल्म कुदरत और अता पर हमारे तवक्कुल और एतमाद का मज़हर, और उसकी ज़ात पाक पर हमारे ईमान का इकरार और सबूत है। हमारा अकीदा है कि अल्लाह ताला हमारा खालिक, मालिक, राज़िक है। वो रब्बुल आलमीन, अरहमुर राहिमीन, अहकमुल हाकिमीन और मालिकुल मुल्क है। तमाम इज़्ज़तें, अज़मतें, कुदरतें, ख़ज़ाने, मलकियतें, बादशाहतें इसी के पास हैं। सबका दाता और दाताओं का दाता वही है। सारी मखलूक इसकी बारगाह की मोहताज और इसी के दरबार में सवाली है, जबकि वो अज़मतों वाला खुदा बेनियाज, गनी, बेपरवाह और तमाम हाजतों से पाक है। हाँ, वो जो दो करीम है, बख्शिशें फरमाता है और जो दो करम के दरिया बहाता है। एक एक फ़र्द मखलूक को अरबों ख़ज़ाने अता कर दे तब भी इसके ख़ज़ानों में सुई की नोक के बराबर कमी न होगी, और किसी को कुछ अता न करे तो कोई इससे छीन नहीं सकता। वो किसी को देना चाहे तो कोई उसे रोक नहीं सकता, और वो किसी से रोक ले तो कोई उसे दे नहीं सकता। जब हम दुआ मांगते हैं तो अल्लाह ताला के बारे में यही अकीदा और ईमान हमारे दिलो दिमाग में शौरा या लाशौरी तौर पर मौजूद होता है, जो अल्फाज और कैफियत की सूरत में दुआ के सांचे में ढल जाता है। इसकी हिकमत को सामने रख कर गौर कर लें कि जब दुआ इस कदर अजीम अकीदे का इजहार है तो क्यों ना आला दर्जे की इबादत बल्कि इबादत का मगज़ करार पाए। अब बात करते हैं कुछ दुआ के फ़ज़ाइल के बारे में। तो दुआ के फ़ज़ाइल के मुतालिक कुछ अहादीस मैं आपको यहाँ बताऊँगी। सबसे पहले नंबर 1, अल्लाह ताला के नज़दीक कोई चीज़ दुआ से बुज़ुर्ग तर नहीं। नंबर 2, दुआ मुसीबत और बला को उतरने नहीं देती। नंबर 3, दुआ मुसलमानों का हथियार, दीन का सतून और आसमान और ज़मीन का नूर है। नंबर 4, दुआ करने से गुनाह माफ़ होते हैं। नंबर 5, दुआ इबादत का मगज़ है। नंबर 6, अल्लाह ताला दुआ करने वाले के साथ होता है। नंबर 7, जो बला उतर चुकी और जो नहीं उतरी दुआ इनसे नफ़ा देती है। दुआ रहमत की चाबी है। दुआ क़ज़ा को टाल देती है। दुआ बला को टाल देती है। जिसे दुआ करने की तौफीक दी गई इसके लिए रहमत के दरवाज़े खोल दिए गए। दुआ कबूल होने की चंद शराइत हैं। दुआ मांगने में इखलास हो। दुआ मांगते वक्त दिल दुआ के अलावा किसी और चीज़ की तरफ मशगूल ना हो। नाजायज़ गुनाह की दुआ ना मांगी जाए। दुआ मांगने वाला अल्लाह ताला की रहमत पर यकीन रखता हो। अगर दुआ की कबूलियत ज़ाहिर ना हो तो वो शिकायत ना करे कि मैंने ये दुआ मांगी लेकिन वो कबूल नहीं हुई। जब इन शर्तों को पूरा करते हुए दुआ की जाती है तो वो कबूल होती है। लेकिन ये जहन में रखें कि कबूलियत दुआ का असल मानी है कि बंदे की पुकार पर अल्लाह ताला का उसे लब्बैक अब्दी फरमाना। ये ज़रूरी नहीं कि वो जो मांगे वो मिल जाए, बल्कि मांगने पर कुछ मिले का ज़हूर दूसरी सूरतों में भी हो सकता है। मसलन उस दुआ के मुताबिक गुनाह माफ़ कर दिए जाएं, या आखिरत में उसके लिए सवाब ज़ख़ीरा कर दिया जाए, या असल मांगी हुई शय की जगह उससे बेहतर चीज़ अता कर दी जाए, या उस दुआ में मांगी हुई चीज़ बंदे की ज़्यादा ज़रूरत के वक्त तक मौखर कर दी जाए। दुआ मांग कर नतीजा अल्लाह ताला के ज़िम्मे करम पर छोड़ देना चाहिए कि रहमान और रहीम खुदा हमारे साथ वही मामला फरमाए जो हमारे हक़ में बेहतर है। क़ज़ाए इलाही पर राज़ी रहना बहुत आला मर्तबा है, और हकीकत में हमारे लिए भी यही मुफीद है कि क्योंकि हमारा इल्म नाक़िस है जबकि खुदा का इल्म ला मतना है।
بارہا ہم اپنی کم علمی سے کوئی چیز مانگتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی سے ہمیں منہ مانگی چیز نہیں دیتا، کیونکہ وہ چیز ہمارے حق میں نقصان دہ ہوتی ہے۔ مثلاً بندہ مال و دولت کی دعا کرتا ہے لیکن وہ اس کے ایمان کے لیے خطرناک ہوتی ہے، یا آدمی تندرستی اور عافیت کا سوال کرتا ہے لیکن علم الہی میں دنیا کی تندرستی آخرت کے نقصان کا باعث ہوتی ہے، تو یقیناً ایسی دعا قبول نہ کرنا بندے کے لیے زیادہ اچھا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعائیں بہت جامع ہیں، ان میں سے کچھ اپنے لیے منتخب کر لیں تو بہت عمدہ ہے۔ ایک جامع دعا یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اے اللہ، مجھے ایمان و تقوی، صحت و عافیت، خوشیوں اور خوشحالیوں والی لمبی زندگی عطا فرما، جان، مال، عزت اور اہل خانہ کے حوالے سے برے وقت اور آزمائش سے محفوظ فرما، عافیت کے ساتھ ایمان پر خاتمہ، نزع میں آسانی، قبر و جہنم کے عذاب سے حفاظت، محشر کی گھبراہٹ سے امن اور جنت الفردوس میں بے حساب داخلہ عطا فرما، آمین ثم رب العالمین۔ کبیرہ گناہوں سے بچنے کی فضیلت۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ترجمہ: اگر کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو جن سے تمہیں منع کیا جاتا ہے تو ہم تمہارے دوسرے گناہ بخش دیں گے اور تمہیں عزت کی جگہ داخل کریں گے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے کبیرہ گناہوں سے بچنے والے کے ساتھ وعدہ فرمایا ہے کہ وہ اپنے فضل و کرم سے اس کے دوسرے گناہ بخش دے گا اور اسے عزت کی جگہ داخل کرے گا۔ دوسرے گناہوں سے مراد صغیرہ گناہ ہیں اور عزت کی جگہ سے مراد جنت ہے، اور کبیرہ گناہ وہ ہے جس کا مرتکب قرآن و سنت میں بیان کی گئی کسی خاص سخت وعید کا مستحق ہو۔ کبیرہ گناہ کی مزید بھی تعریفیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر گناہ، کبیرہ صغیرہ، ہر گناہ سے بچائے، آمین۔ گناہ نیکیوں میں بدل جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ترجمہ: بے شک اللہ بہت توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ توبہ بہت عظیم عمل ہے اور اس کے بے شمار فضائل ہیں۔ توبہ کرنے والے کو فلاح نصیب ہوتی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ترجمہ: اور اے مسلمانوں، تم سب اللہ کی طرف توبہ کرو اور امید پر کہ تم فلاح پاؤ۔ توبہ کرنے والے کی برائیاں نیکیوں میں بدل دی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ: مگر جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور اچھا کام کرے تو ایسوں کی برائیوں کو اللہ نیکیوں سے بدل دے گا اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ توبہ کرنے والے سے خدا بہت خوش ہوتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ اپنے مومن بندے کی توبہ سے اس شخص سے زیادہ خوش ہوتا ہے جو کسی ہلاکت خیز پتھریلی زمین پر پڑاؤ کرے، اس کے ساتھ اس کی سواری بھی ہو جس پر اس کے کھانے پینے کا سامان لدا ہو، پھر وہ سر رکھ کر سو جائے، جب بیدار ہو تو اس کی سواری جا چکی ہو تو وہ اسے تلاش کرے یہاں تک کہ گرمی اور شدید پیاس یا جس وجہ سے اللہ چاہے پریشان ہو کر کہے کہ میں اسی جگہ لوٹ جاتا ہوں جہاں سو رہا تھا، پھر سو جاتا ہوں یہاں تک کہ مر جاؤں، پھر وہ اپنی کلائی پر سر رکھ کر مرنے کے لیے سو جائے، پھر جب بیدار ہو تو اس کے پاس اس کی سواری موجود ہو اور اس پر اس کا توشہ بھی موجود ہو، تو اللہ مومن بندے کی توبہ پر اس شخص کی اپنی سواری کے لوٹنے پر خوش ہونے سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے۔ چونکہ توبہ نہایت عظیم عبادت اور قرب خداوندی کا اعلیٰ ذریعہ ہے، اس لیے نفس اور شیطان انسان سے اپنی دشمنی ثابت کرتے ہوئے اسے توبہ سے دور رکھتے ہیں اور بہت سے ہیلے بہانوں اور وسوسوں سے اسے توبہ سے محروم رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یوں لوگ توبہ میں تاخیر کرتے رہتے ہیں۔ توبہ میں تاخیر کی کچھ وجوہات اور ان کا حل تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے مطابق پہلی وجہ گناہوں کے انجام سے غافل رہنا ہے، اور اس کا حل یہ ہے کہ قرآن اور حدیث میں گناہوں کی سزائیں پڑھیں اور اس پر بار بار غور کریں اور یہ تصور کریں کہ وہ خود ان سزاؤں سے گزر رہے ہیں۔ دوسری وجہ دل پر گناہوں کی لذت کا غلبہ ہوتا ہے۔ اس کا حل یہ ہے کہ بندہ سوچے کہ جب میں چند سالہ زندگی کے مختصر ایام میں ان لذتوں کو نہیں چھوڑ سکتا تو مرنے کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لذتوں یعنی جنت کی نعمتوں سے محرومی کیسے برداشت کروں گا۔ جنت کی لذتوں اور نعمتوں کے متعلق پڑھیے، بار بار سوچیے اور مقابلہ کر کے دیکھیں کہ دنیا کی لذتیں عظیم ہیں یا آخرت کی۔
اس بات پر غور کریں کہ دنیا کی لذت ایک انسان کے لیے عموماً 50 سے 60 سال تک کی ہوتی ہیں، جبکہ جنت کی لذتیں کروڑوں اربوں خربوں سالوں سے بھی زیادہ عرصے یعنی ہمیشہ کے لیے ہیں۔ تو مجھے ہمیشہ کی لذتیں چھوڑ کر 50-60 سال کی لذتوں میں پڑنا چاہیے، یا 50-60 سال کی لذتوں کو چھوڑ کر خربوں سال یعنی ہمیشہ کی لذتوں کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ دوسرے انداز میں یوں سمجھ لیں کہ کسی کو کہا جائے کہ اگر تم 60,000 روپے لو گے تو اگلے سال تمہیں کچھ نہیں ملے گا، لیکن اگر اس سال 60,000 روپے چھوڑ دو تو اگلے سال 60 خرب روپے تمہیں دیے جائیں گے۔ غور کریں کہ ہم کیا سودا کریں گے، یقیناً خربوں روپے لینے کی کوشش کریں گے۔ تو اپنے نفس سے کہیں کہ یہی حال دنیا اور آخرت کی لذتوں کا ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر۔ تیسری وجہ موت کو بھول جانا ہے اور طویل عرصہ زندہ رہنے کی امید ہے۔ اس کا حل یہ ہے کہ آدمی غور کرے کہ دیر ہی سے ہی صحیح لیکن موت کا آنا یقینی ہے، تو اس یقینی موت کی تیاری کرنی ہی چاہیے۔ ہم دن رات دیکھتے ہیں، سنتے ہیں کہ بچپن جوانی میں ہی ہزاروں انسان مر جاتے ہیں، اور یوں ہی راہ چلتے یا بیٹھے بیٹھے بھی اچانک موت کا شکار ہونے والے کم نہیں۔ تو کیا معلوم کہ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہو جائے اور اگلے چند لمحوں یا دنوں ہی میں مر جائے۔ جتنا موت کو قریب سمجھیں گے اتنا ہی لمبی امیدیں کم ہوں گی۔ چوتھی وجہ رحمت الہی کے بارے میں دھوکے کا شکار ہونا، کہ اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے، ہمیں اس کی رحمت پر بھروسہ ہے، وہ ہمیں ہرگز عذاب نہیں دے گا۔ یہ سوچ کر لوگ توبہ پر آمادہ نہیں ہوتے۔ اس دھوکے کا خاتمہ یوں کیا جائے کہ اپنے اس ایمان کو یاد کریں کہ اللہ تعالیٰ رحیم اور کریم بھی ہے اور قہار و جبار بھی۔ اس نے جنت بنائی ہے تو جہنم بھی بنائی ہے۔ وہ اگر رحمت فرماتا ہے تو دوسری طرف لوگ اس کے غضب کا بھی شکار ہوتے ہیں، تو میرے پاس کیا ضمانت ہے کہ مجھ پر رحمت ہی ہوگی، غضب نہیں ہوگا۔ اس دھوکے کا یہ بھی حل ہے کہ اپنے نفس کو سمجھائے کہ خدا کے رحیم و کریم ہونے کو ہم سے زیادہ جاننے والے، بلکہ جن کے بتانے سے ہمیں یہ معلوم ہوا وہ ہستیاں یعنی انبیاء کرام، صحابہ، اولیاء گناہوں سے بہت زیادہ دور رہتے، توبہ کرتے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے تھے، تو ہماری کیا اوقات ہے۔ پانچویں وجہ بری صحبت میں مبتلا ہونا، حقیقت میں یہ توبہ سے محروم رہنے کی بہت بڑی وجہ ہے۔ اس کا حل یہ ہے کہ ہمت کر کے پہلی فرصت میں بری صحبت سے اجتناب کریں۔ اگر فوراً چھوڑنا ممکن نہ ہو تو آہستہ آہستہ کم کر دیں اور بالآخر ختم کر دیں۔ مثلاً پہلے 2 گھنٹہ بیٹھتے تھے تو پھر 1 گھنٹہ کر دیں، پھر 1 سے آدھا گھنٹہ، آدھا گھنٹے سے کم کرتے کرتے بس پہلے زیادہ لوگوں کے پاس بیٹھتے تھے تو اب کم لوگوں کے پاس بیٹھنا شروع کر دیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی جائز نیک مصروفیات میں اضافہ لیں تاکہ بری صحبت کا وقت ہی نہ ملے۔ چھٹی وجہ گھر، کاروبار، نوکری اور معاشرے کی وجہ سے توبہ سے دوری، مثلاً گھر والے بہت سی نیکیوں میں رکاوٹ ہیں، یا نوکری میں نماز داڑھی کی اجازت نہیں ملتی، دو کاروبار میں اتنے مذہبی لوگوں کو زیادہ لفٹ نہیں ملتی، یا معاشرے میں مذاق اڑایا جاتا ہے۔ اس سب کا حل یہ ہے کہ اللہ کے حکم اور عظمت پر غور کریں کہ خدا کے حکم پر عمل کرنا چاہیے یا گھر والوں کے۔ کاروبار کے معاملے میں غور کریں کہ رازق تو خدا ہے، وہ جس کے لیے چاہے رزق وسیع کر دے اور جس کے لیے چاہے تنگ کر دے، تو مخلوق سے کیا ڈرنا۔